अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात के सभी सुनने वालों को मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल के पुरसरार वाक़यात को बेतहाशा मिस भी करते होंगे। शुरू करते हैं आज के पुरसरार वाक़यात। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है वो मेरे साथ इब्रार शेयर कर रहे हैं। इब्रार कहते हैं, मैं भेरा का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी जिंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 15 साल पुरानी बात है। मुझे एक दफा अपने काम से वापसी पर खासी देर हो गई। जिस रास्ते से मैं गुजर कर आ रहा था उस रास्ते पर एक पुरानी बिल्डिंग थी। किसी दौर में वो एक फैक्ट्री हुआ करती थी, यानी वो हिस्सा जो था वहां पर एक छोटी सी फैक्ट्री होती थी, सुनने में ही आया था। उस फैक्ट्री में एक भयानक आग लगने की वजह से वो फैक्ट्री जल गई थी और उसमें बहुत से मर्द और खवातीन भी जलकर मर गए थे। ये हम लोग बचपन से सुनते थे। उसके बाद उस फैक्ट्री के मालिकान ने बड़ी कोशिश की उसको दोबारा से बनाने की, लेकिन जब भी वो बनाने की कोशिश करते थे उस फैक्ट्री में फिर आग लग जाती थी। वो फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो गई। अब उस फैक्ट्री के बारे में ये भी मशहूर था कि वहां पर जिन्नात का बसेरा है और वो जो आग लगाई थी वो भी जिन्नात ने ही लगाई थी, क्योंकि पुराने जमाने में जब वो फैक्ट्री वहां पर नहीं होती थी तो कहते थे कि वहां पर कुछ हिस्सा कब्रिस्तान का था जिसके ऊपर ये फैक्ट्री बनी थी। तो उन जिन्नात ने फिर वहां पर उस फैक्ट्री को आबाद होने दिया ही नहीं। फैक्ट्री बिल्कुल खंडर बन के रह गई। ना कभी वहां पर कोई कारोबार हुआ। मेरी उस एज में आज से 15 साल पहले भी उस फैक्ट्री को बंद हुए 25-30 साल हो चुके थे। अब मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था कि इतनी रात को मैं इस फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था। मौसम भी खासा खराब था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जैसे मैं इस फैक्ट्री के करीब पहुंचता हूँ बारिश एकदम से बहुत तेज होने लगी। बारिश इतनी तेज हुई कि मेरे कपड़े सारे गीले हो गए। मैं उस रात पैदल ही वापस आ रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए फैक्ट्री का, जैसे वो एक टूटा हुआ हिस्सा था और वहां पर एक कमरे का थोड़ा सा शेड था, उसके नीचे खड़ा हो गया। तो चलो बारिश थोड़ी कम होती है तो फिर आगे जाता हूँ। ठंड भी थी और कपड़े फुल गीले हो चुके थे। अभी जैसे ही मैं वहां पर खड़ा हुआ, तकरीबन थोड़ी ही देर गुजरी होगी, 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे, इस तरह से आवाजें आने लगी जिस तरह से फैक्ट्री में कोई चीजें तोड़ रहा है, जैसे बकायदा कोई हथौड़े के साथ पत्थर को तोड़ता है। अब वो बारिश की आवाज तो थी ही नहीं कि बारिश की ऐसी आवाज हो सकती है। बकायदा महसूस हो रहा था कि कोई हथौड़े मार मार कर पत्थर तोड़ रहा है। तभी एकदम से मुझे ऐसी आवाज आने लगी जिस तरह से अंदर कोई बहुत भारी सामान को घसीट रहा है। मैं बहुत ज्यादा डर गया। अब उधर बारिश बहुत थी और मुझे अंदर से आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा मैं यहां से निकलता हूं। जैसे मैं वहां से निकलने लगा तो मुझे एक आवाज आई। आवाज मुझे ऐसे जिस तरह से कोई खांसता है। मुझे लगा कि शायद जैसे मैं बारिश से बचने के लिए यहाँ पर रुक गया हूँ, शायद कोई और हो। जब मैंने पलट कर देखा, ऐसा लगा कोई हाथ में टॉर्च पकड़े हुए जिस तरह से मेरे सामने से गुजर के गया है। मैं बड़ा हैरान कि यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है, फिर यहाँ पर कौन है? शायद किसी ने खाली जगह देखकर यहाँ पर रहना शुरू कर दिया होगा। मैंने आवाज दी कि अंदर कौन है। जब आवाज दी तो मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैं अब फिर डर गया। मुझे यही था कि मुझे यहां से निकलना चाहिए। जब मैं वहां से निकलने लगा तो मुझे एक औरत की आवाज आई कि भाई रुक जाओ, अभी ना जाओ, हमें भी साथ लेते जाना, हम भी बारिश से बचने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। जब मुझे औरत की आवाज आई मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पलट कर देखा तो क्या दिखता हूँ, एक औरत थी दरमियानी उम्र की। उसने सर के ऊपर एक गठरी सी उठाई हुई थी। तो मैंने इससे कहा कि आप कौन है? तो कहने लगी मैं यहाँ से गुजर रही थी, मौसम बड़ा खराब था तो मैं यहाँ पर आकर खड़ी हो गई और अब यहाँ से कुछ जैसे कबाड़ पड़ा हुआ है तो यहाँ से कुछ चीजें उठा रही थी कि मेरे काम आ जाएंगी। मैंने से कहा कि ठीक है, बस अभी मैंने यहाँ से जाना है तो आप मेरे साथ आ जाए, बारिश कम हो गई है। इतने में वो जो औरत थी वो वहां से होती हुई बाहर आने लगी। उसके हाथ में जिस तरह से कोई टॉर्च भी थी। वो टॉर्च उसने बंद करके पता नहीं अपने उस गठरी में रख ली या कहाँ पर थी। वो आगे आई और मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। जैसे वो मेरे साथ आकर खड़ी हुई मुझे बहुत
عجیب سی اسمیل آنے لگی. اسمیل ایسی تھی کہ جس طرح سے باقاعدہ اس کے پاس سے کچے گوشت کی اسمیل آ رہی ہے, اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کپڑوں کے اوپر خون بھی لگا ہوا ہے. میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں نے اسے کہا کہ اس میں کیا چیز ہے؟ تو کہتی نہیں میرا سامان ہے, میرا سامان ہے. اتنے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے اس عورت کو یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ آؤ. میں وہاں سے خود باہر نکل کر آگے جانے لگا. جیسے میں سڑک کے درمیان میں پہنچا, وہ عورت جو تھی وہ عورت میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی. میں نے اسے کہا کہ میں جا رہا ہوں, اگر تم نے آنا تو تم آ جاؤ. اب وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. اتنی بھیانک آوازوں میں اس نے رونا شروع کر دیا. آواز ایسی تھی جیسے گائے کی آواز ہوتی ہے. میں اتنا خوف زدہ کہ میرا پورا جسم جو ہے گیلا ہونے کے باوجود ایسے ہو گیا تھا جیسے پتہ نہیں میرے ساتھ ہو ہی کیا رہا ہے, جیسے پسینے کے قطرے گر رہے ہیں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا. میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد جیسے ہی شروع کیا, وہ عورت پیچھے سے غائب ہو گئی, اور میرے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی کہ دوبارہ اگر تم اس سائڈ پر آئے تو تمہاری گردن توڑ دوں گی. میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. راستے میں موسم خراب, بارش کی وجہ سے سڑکیں بہت زیادہ سلپری تھی. 2 جگہ پر میں گرا, اور جب میں گرا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے باقاعدہ کوئی دھکا دے رہا ہے. اپنے گھر پہنچا, میرے کپڑے خراب دیکھ کر امی ابو بڑے پریشان ہو گئے. میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. پرانی فیکٹری والی سائڈ پر میں ذرا رک گیا تھا. میں کیا کرتا, وہاں پر بارش بڑی تیز تھی. تو ایک عورت کا یہ میرے ساتھ ہوا ہے کام. ابو نے کہا کہ وہ جگہ بہت زیادہ سیف زدہ ہے, وہاں پر تو رات کو رونے کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس فیکٹری کے چھت کے اوپر آج کے دور میں بھی آگ جلتی ہے. وہ کون لگاتا ہے, کہاں سے دہکتی ہے, کوئی نہیں جانتا, لیکن آگ کے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں. میں نے کپڑے وغیرہ بدلے, میں سونے چلا گیا. ابھی میں اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا, تھوڑی دیر ہوئی ہوگی مجھے بہت ٹھنڈ لگنے لگ گئی. ایسے طرح سے میرا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا. میں نے فوراً سے ہیٹر وغیرہ لگایا, ان کے پاس میں آگ سیکنے کے لیے بیٹھ گیا. جیسے آ کر میں اپنے بستر پر لیٹنے لگا, مجھے ایسا محسوس ہوا میرے بستر پر میرے کمبل میں کوئی لیٹا ہوا ہے. باقاعدہ ایک وجود تھا. ایک کالے رنگ کا سر مجھے نظر آیا. تو میرے منہ سے نکلا کہ کون ہے میرے بستر میں. تو ایک دم سے جیسے وہ جو کچھ بھی تھا وہ غائب ہو گیا اور کمبل نیچے ہو گیا. میں فوراً سے بھاگا امی ابو کی طرف, انہیں جگایا. میری بہن بھی جاگی. میں نے انہیں کہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید میری بہن جو ہے وہ شرارت کر رہی ہے. میں نے امی سے کہا کہ افشا کہاں پر ہے. امی کہتی کیوں, کیا ہوا ہے, وہ تو سوئی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ ابھی مجھے ایسا لگا میرے کمبل میں کوئی لیٹا ہوا تھا, اور مجھے کالے رنگ کا سر بھی نظر آیا جیسے بال ہیں سر پہ. اور جب میں نے کہا کہ وہاں پر کون ہے تو کمبل نیچے ہو گیا. امی آئی, امی نے کمبل اٹھا کر دیکھا تو بستر یوں تھا جیسے پانی اوپر ابھی کسی نے پانی گرایا ہے. گیلا بستر بالکل, جیسے کوئی گیلے وجود کے ساتھ یہاں پر لیٹا ہے. امی نے کہا تم نے تو کپڑے بدلے, پھر یہ بستر گیلا کیسے ہو گیا؟ میں نے انہیں کہا کہ مجھے اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی کہ میرا جسم برف کا ہو گیا تھا. میں فوراً سے باہر نکلا. میں نے انہیں کہا کہ میں نے اس کمرے میں نہیں سونا, امی آپ بھی باہر آ جائے. جیسے امی میرے بستر کے پاس سے ہٹنے لگی, امی کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا. امی نے باقاعدہ کہا کہ میرا ابھی کسی نے ہاتھ پکڑا اور کھینچا مجھے, یہاں پر کچھ تو ہے. ہم نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. اب میں بھی دوسرے کمرے میں تھا, ہیٹر وغیرہ ہم لوگوں نے اٹھا لیا, کمرے کا دروازہ بند کر دیا. آدھی رات ہوئی تو اندر سے کمرے کو زور زور سے دروازے کو کوئی کھٹکھٹا رہا تھا. کوئی عورت تھی. ابو نے کہا کہ دروازہ نہیں کھولنا, صبح تک انتظار کرتے ہیں. صبح جب ہوئی تو ابو جلدی سے مسجد کی طرف گئے. امام صاحب کا گھر پاس تھا, ان کو بتایا, وہ ہمارے گھر آئے. انہوں نے آ کر قرآن پاک کی کلام پڑھی اور کمرے کا دروازہ کھولا. جیسے انہوں نے دروازہ کھولا, کمرے میں اتنی گندگی تھی جیسے سڑا ہوا گلا ہوا گوشت کسی نے پھینکا ہوا ہے. اس کے علاوہ کیچڑ سے بھرے ہوئے پیروں کے نشان, دیواروں کے اوپر خون سے بھرے ہاتھوں کے نشان. انہوں نے کہا کہ یہاں پر بہت بھیانک جنات تھے, اور اگر تم لوگ دروازہ کھول دیتے تو کسی نہ کسی کی جان جا سکتی تھی. اس کمرے کو بند کر دو. 41 دن تک تو اس کمرے کے اندر پاؤں بھی نہیں رکھنا, اور ڈیلی اس کے باہر بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھنی ہے. اب ہم لوگوں نے, میں نے بھی دم کروایا انہیں. میں نے انہیں کہا کہ مجھے میرے ساتھ یہ معاشرہ ہوا. انہوں نے کہا کہ اس فیکٹری میں اس حد تک جنات ہے کہ وہاں سے اگر کوئی گزرتا بھی ہے تو وہ آسیب اس کو اپنے سائے میں لے لیتے ہیں, یعنی اس انسان پر ان جنات کا سایہ ہو جاتا ہے. اور تم تو باقاعدہ رات کے وقت وہاں پر جا کر کھڑے تھے. وہ جو تمہارے ساتھ آئی تھی وہ کوئی چڑیل آفت جنی تھی جو تمہارے پیچھے لگی تھی. وہاں پر تو ان کے پورے پورے خاندان اور قبیلے رہتے ہیں. بہت سے لوگ وہاں سے آسیب زدہ ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں, جن کا ہم لوگ علاج کرتے ہیں. اور
تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا. 41 دن تک میرے ابو جو ہیں اس کمرے کے باہر بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھتے تھے اور اندر سے بکرے کے بولنے کی آواز, کبھی بلی کے رونے کی آواز, ایسے جانوروں کی آواز سے آتی تھی. 41 دن کے بعد مولوی صاحب آئے. 41 دن تک ہم نے وہ کمرہ نہیں کھولا. اس کمرے میں کیا ہوتا رہا ہمیں نہیں پتا. یہاں تک کہ ابو اور امی کہتے ہیں کہ ہمیں 1 سے 2 بار ایسا بھی لگے کہ کالے رنگ کا سایہ اس کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے, دروازے سے آر پار ہوتا ہے. مغرب کے بعد کالا, بالکل کالے رنگ کا سایہ. ہم لوگوں کے گھر میں بھی تھوڑے بہت واقعات ہونے لگے. جیسے ہم لوگ کمروں میں ہوتے تھے تو باہر سے آوازیں آتی تھی. ظاہر بات ہے اس کمرے میں وہ مخلوقات موجود تھی. 41 دن پورے ہوئے, وہ امام صاحب دوبارہ آئے, وہ جنات بھی نکالتے تھے. انہوں نے پڑھائی کی, پڑھائی کر کے انہوں نے کہا کہ اب یہ جنات یہاں سے جائیں گے, باہر کا دروازہ کھول دو, مغرب کے بعد آ کر میں نے پڑھائی کرنی. ہم لوگوں نے مغرب کے بعد جب امام صاحب آئے انہوں نے باہر کا دروازہ کھول دیا. وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے کوئی پڑھائی کی اور کمرے کا دروازہ کھولا. مولوی صاحب کے مطابق وہاں سے 5 کالے رنگ کے سائے چھوٹے بڑے قد کے باہر نکل کر گئے تھے. جب کمرے کا دروازہ کھولا ادھر اندر اتنے جالے تھے, ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے 41 دن سے نہیں 41 سال سے یہ کمرہ بند ہے. دیواریں جو تھیں وہ کالی, وہ سیدھا دیواریں ہو گئی تھی. اتنے سخت وہاں پر جنات تھے جو میرے اوپر سوار ہو کر میرے گھر تک آ گئے. اللہ نہ کرے اگر میں اس کمرے میں اس رات سو جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. مولوی صاحب نے کہا کہ اس کمرے کی صفائی وغیرہ کرنی ہے. اس کے بعد اس کمرے کو یہ ایک تعویذ ہے, اس کی دیواروں کے اوپر پانی کے چھینٹے مارنے. پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا. صبح سے شام کے وقت یہ کام ہوا. صبح ہم نے صفائی کرنی تھی, صبح سے شام ہو گئی ہمیں صفائی کرتے کرتے. کمرے کے اندر جو گند تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا. محلے کے لوگ تک دیکھنے آ رہے تھے بار بار. محلے کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس فیکٹری کے پاس بچے جا کر کھیلتے تھے, ایک گراؤنڈ تھا, تو وہاں پر بچے کہتے ہیں کہ کالے سیاہ خوفناک چہروں والے بچے فیکٹری سے نکل کر ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آتے تھے جو غائب ہو جاتے تھے. خیر اس کمرے کی صفائی وغیرہ ہوئی, وہ جو تعویذوں والا پانی تھا اس کے چھینٹے وغیرہ دیواروں پر مارے. اس کے بعد بھی ہم اس کمرے میں سو نہیں سکتے تھے. اگر کوئی غلطی سے بھی شام کے بعد اس کمرے میں جا کر بیٹھتا تھا, لیٹتا تھا یا سونے کی کوشش کرتا تھا, جنات حاوی ہو جاتے تھے. کبھی سر پر بوجھ ڈالتے تھے, کبھی سینے پر بوجھ ڈالتے تھے. میں نے تو توبہ کی کہ دوبارہ اس طرف کبھی بھی نہیں جاؤں گا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور میں سب کو میسیج دینا چاہوں گا کہ جو جگہ مشہور ہو جائے, جس جگہ کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے, ویسے جگہوں پر کبھی بھی نہیں گزرنا چاہیے. یہ میری ایک کہانی تھی. شکریہ ابرار آپ کا. جیسے یہ تھے آج کے پرسرار واقعات. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسے لگے. آپ لوگ بھی اپنے پرسرار واقعات شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اپنے واقعات شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ایپیسوڈ میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.